सांप डसेगा तेरी जान चली जाएगी, बुरा दोस्त डसेगा तेरा ईमान चला जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व ला मुशीर लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व तबीबना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व बारिक व सल्लिम। अस्तग़फिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्तग़फिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्तग़फिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अल्लाह जल्ल जलालुहु के फ़ज़ल और करम के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन की निस्बत से मैं और आप चंद घड़ियाँ इदारतुन नुमान के अंदर जमा हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस मौका की मुनासबत से जो भी बातें करें, सुने, सुनाएं, अल्लाह मुझे भी आपको भी समझ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जब हम सब को समझ आ जाए तो मेरा अल्लाह सबसे पहले मुझे फिर आप तमाम हज़रात को उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आम तौर पे बयान से पहले एक गुजारिश किया करता हूँ और यहाँ भी कर देता हूँ, अगर कोई उज़र ना हो, कमर में दर्द ना हो, बुढ़ापा ना हो तो गैरों का सहारा लेकर जीने की आदत छोड़ दें। ये दीवार गैर है। क्यों भाई, समझ तो गए हो ना? तो फिर आगे हो जाओ। जज़ाकल्लाह। आगे हो जी, आगे हो जी। शाबाश। हाँ, दीवार कंधन छड़ दो। शाबाश। अगर लक पीड़ ना करदा होवे तो थोड़ा जा अगे हो जाओ, दीवार नू छोड़ दो। जज़ाकल्लाह। हिलो थोड़ा जा। जज़ाकल्लाह। ये तबलीगी यार लगे हैं, उत्थे हिलते हैं फिर पिछा हो जाते हैं। तबलीगी इज्तिमा पे जाए ना तो जो लोग खड़े होते ना, आगे हो जाएं भाई, आगे हो जाएं, आगे हो जाएं, खुद नहीं हिलते, दूसरों को कह रहे होते आगे चले भाई, आगे भाई, आप भी आगे हो जाए, दूसरों ने कहें आगे हो जाए, खुद आगे हैं, थोड़ा सा आगे आ जाए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक खुश रखे। अगर तो उज़र हो तो फिर तो उस पर कोई मसला ही नहीं है। जज़ाकल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि वसल्लम। मिशकात शरीफ की एक हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम ये है, अल्लाह जल्ल जलालुहु ने हर नबी को नबूवत की दलील दी है। मुझे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबूवत की दलील दी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मुझे दलील नबूवत अता फ़रमाई है वो वही इलाही है, वही का है। अब एक बात तो सब हज़रात जानते हैं कि ये किस तरह हो सकता है कि कोई नबी हो और उस पर वही ना आए, वही के बगैर तो कोई नबी हो ही नहीं सकता। इस मौका की मुनासबत से एक वाक़या याद आता है तो मैं अर्ज़ कर देता हूँ। हज़रत मौलाना अल्लाह वसाय साहब दामद बरकातुहुम की ज़ुबान से सुना हुआ।
غالباً 2004 میں سنا تھا، آج بھی یاد ہے تو عرض کر دیتا ہوں، امید ہے انشاءاللہ نفع ہوگا۔ کہ روڈ پکا کے اندر حضرت نے بیان فرمایا کہ حضرت مولانا محمد علی جالندری رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی بیان فرماتے تو یہ فرما دیتے کہ اس بیان اور جلسے کا ثواب اللہ تعالی ہندوستان کے ان چند مراسیوں کو عطا فرمائے جن کی وجہ سے کئی لوگوں کو اسلام کی توفیق ملی، توبہ کی توفیق ملی۔ فرماتے ہیں کہ ایسا ہوا، کر رہا تھا کہ چند مراسیوں نے جو قادیان کے اندر رہتے تھے، قادیان میں انہوں نے سنا کہ یہاں پر ایک شخص ہے جس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور نبی تو سخی ہوتا ہے، تو ہم جو اتنے لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، تو کیوں نہ اس سے کچھ مانگ لیا جائے، اس کے پاس چلتے ہیں۔ اب وہ 2-4 مراسی جمع ہوئے، وہاں اس کے پاس چلے گئے، جا کر کہا کہ ہمیں کچھ دے دو اللہ کے نام پر۔ اب وہ بھی مرزا تھا جو لوگوں سے مانگ کے کتابیں شائع کرتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، وہ لوگوں سے ٹھگ کے پیسے لے کے جھوٹ بولتا تھا، اپنی ذات پہ خرچ کرتا تھا، تو وہ جو لینے والا ہے وہ دیتا کہاں ہے؟ خیر اس نے کہا کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، کچھ دے دو اللہ کے نام پر دے دو۔ بھائی نہیں ہے کہہ دیا نہیں ہے، خیر صاف انکار کر دیا۔ پنجابی چاہتے ہیں چٹے چونے اور جواب دے دیتا۔ جب جواب دے دیا وہاں سے باہر نکلے، کہ یار عجیب بات ہے، 1 روپیہ بھی نہیں دیا، چلو اب ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ اب توجہ فرمائیں گے، جو انہوں نے بدلہ لینے کی ٹھانی سوچا، طریقہ غلط تھا، انداز غلط تھا، کام ٹھیک تھا، طریقہ غلط تھا، اس لیے وہ اپنی جاہل تھے، جہالت کی بنیاد پہ انہوں نے طریقہ سوچا، کام کر لیا۔ خیر انہوں نے کہا کہ کل یا 2 دن بعد سٹیج سجے گا، یہاں پر ایک تھیٹر لگے گا، بڑا شو ہوگا۔ اب شو ہو، تھیٹر کا نام ہو، سٹیج ہو، لوگ نہ آئیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال ہزاروں لوگ جمع ہو گئے۔ دوسرا دن ہوا، تیسرا، سٹیج لگ گیا۔ اب ایک انہوں نے بڑی کرسی رکھ لی، دائیں بائیں انہوں نے کافی ساری کرسیاں رکھ لیں، وہاں پر انہوں نے نیک لوگ، داڑھیوں والے بزرگ انہوں نے بٹھا دیے۔ ایک جو بڑی کرسی تھی اس پر بھی ایک شخص کو بٹھا دیا، اور ایک دائیں طرف رجسٹر لے کر ایک آدمی کھڑا ہو گیا۔ اب انہوں نے انداز کیا اختیار کیا؟ نقل کفر نباشد۔ کام ٹھیک نہیں تھا، میں پہلے عرض کر چکا ہوں، انہوں بیچاروں نے اپنی علم کے مطابق کام کیا۔ اب جو بڑی کرسی تھی اس پر انہوں نے جس کو بٹھایا اس کو خدا بنایا، اور دائیں طرف جو اس کو رجسٹر لے کر کھڑا کیا اس کو جبرائیل بنایا، باقی جو کرسیوں پہ بٹھایا ان کو انبیاء بنایا۔ اب طریقہ انہوں نے کیا اختیار کیا کہ اللہ رب العزت اللہ جو بنایا وہ کہتا ہے ہاں بھئی آج انبیاء کی حاضری لگے گی، ٹھیک ہے جی، ایک آدم بنا، کہا جی لبیک۔ اے جبرائیل ذرا دیکھو آپ کے پاس جو رجسٹر ہے انبیاء کا، اس میں آدم کا نام ہے؟ جی یا اللہ بالکل ہے، میرے پاس موجود ہے۔ اچھا بتاؤ تم وہی لے کر گئے؟ جی یا اللہ میں نے ان پر وحی لے کر گئے، میں نے ان پر وحی اتاری۔ ایک ایک کر کی حاضری لگتی گئی، سب انبیاء کی حاضری لگ گئی۔ اب یہ جلسہ ختم ہونے لگا، پروگرام ختم ہونے لگا۔ ایک اس طرف سے کانا شخص ہے، ایک اس کی آنکھ ہے، ایک ہے نہیں، پگڑی اس نے باندھی ہوئی ہے، وہ سٹیج کے اوپر آ گیا۔ اس نے کہا کہ یا اللہ میں بھی نبی ہوں، مجھے بھی نبوت ملی ہے۔ اب اللہ پوچھتا ہے کہ تو نبی ہے، تو کون ہے؟ ہم نے تجھے نبی بنایا ہی نہیں، تیرا نام کیا ہے؟ جی میرا نام مرزا غلام احمد ہے۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں قادیان کا رہنے والا ہوں۔
اے جبرائیل میں نے تو نبی بنایا نہیں، آپ ایسا کرو رجسٹر دیکھو، رجسٹر میں نام موجود ہے۔ یا اللہ پورے رجسٹر میں نبیوں کے رسولوں میں غلام احمد شخص کا نام نہیں ہے، تو وہی لے کر گیا؟ نہیں یا اللہ میں بھی وہی لے کر نہیں گیا۔ بھئی تمہاری نبوت ختم، ریجیکٹ، ہم نے نبی بنایا نہیں، تم نبی کہاں سے آگے؟ اب ایک شخص اور سٹیج پہ چڑھا، اس نے چہرے پر سیاہی ملی ہوئی تھی، کالا سیاہ اس کا رنگ تھا۔ بھئی تو کون؟ اس نے کہا جی میں ابلیس، میں شیطان، تو یہاں پہ کیسے آ گیا، کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا یا اللہ میں احتجاج کرتا ہوں۔ بھئی احتجاج کر کے کیا کرو گے، بتاؤ تو صحیح تمہارا مطالبہ کیا ہے؟ کہا یا اللہ دیکھ، حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 انبیاء اور رسول آپ نے بنائے، جبرائیل وہی لے کر آیا، میں نے برداشت کیے، ایک نبی میں نے بنایا وہ تم سے برداشت نہیں ہوتا۔ جب یہ بات سنے شیطان نے کہا کہ میں وہی لے کر گیا، میں نے اس کو نبی بنایا، میرا بنایا ہوا نبی تمہیں برداشت نہیں ہوتا۔ تو اس جلسے کے اندر جتنے قادیانی تھے ان کو یہ بات سمجھ آئی اور انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ فرمایا وہ میراثی لوگ ان لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے، فرمایا کہ اے اللہ اس کا ثواب ان میراثیوں کو عطا فرما دے جو لوگ کئی لوگوں کے ایمان لانے کا ذریعہ بنے۔ میں نے بات عرض کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی کو اللہ نے نبوت کی دلیل دی ہے، مجھے بھی اللہ نے نبوت کی دلیل دی ہے۔ جو نبوت کی دلیل ہو اسے معجزہ بھی کہتے ہیں، اسے آیت بھی کہتے ہیں، اسے نشانی بھی کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو بھی نبی آیا اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائی، اللہ نے دلیل نبوت بھی عطا فرمائی۔ جو دلیل نبوت دی ہے اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور معجزہ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو عطا فرمایا ہے۔ معجزہ ایسی نشانی کو کہتے ہیں اس دور کے اندر جس چیز کا چرچا ہو اللہ رب العزت اس کو نبی کو ایسی عطا چیز کرتے ہیں جس کے سامنے اس وقت کے لوگ ایسی دلیل پیش کرنے سے عاجز آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر صنعت گری کا دور ہے، لوگ بڑی بڑی چیزیں تیار کر رہے ہیں، جیسے یہاں پہ گجرانوالہ کے اندر لوہے کا کام ہوتا ہے، دیگیں بنائی جاتی ہیں، وزیر آباد کے اندر چاقو چھریاں بنائی جاتی ہیں، لوہے کے اوزار بنتے ہیں، سٹیل کے اوزار بنتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے لوہے کی کوئی بھی چیز بنانی ہو، چاہے ایک درانتی یا چھری یا چاقو تک ہو، پہلے اس کو گرمایا جاتا ہے، بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، سرخ کیا جاتا ہے، اس کو کوٹ کاٹ کے چاقو بنتا ہے۔ جب تک سرخ نہ کیا جائے، بھٹی میں ڈالا نہ جائے، کوئی بھی چیز تیار نہیں ہوتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے جو معجزہ عطا فرمایا، دلیل نبوت کیا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کے اندر لوہا لیتے ہیں، لوہا مڑتا جاتا ہے، ان کو گرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوہا پگھلانے کی ضرورت نہیں ہے، لوہے کو کوٹنے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر پگھلائے سرخ کیے بغیر کوٹے چاہے تو لوہے کی دیگ بنا دیں، چاہے تو کڑیاں بنا دیں، کوئی بھی چیز بنانی ہو حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ لگنے کی دیر ہے، لوہا موم کی طرح پگھل کے جیسا بناتے ہیں بنتا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ان کو نمرود نے آگ میں ڈالا، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نبی بنے اس وقت جادوگری کا دور ہے، سحر انگیزی کا دور ہے، یعنی جو لوگ بڑا جادوگر ہوگا، جس کا جادو بڑا کمال دکھاتا ہو، لوگ اس کو سمجھتے تھے یہ بڑا جادوگر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے جاتے ہیں، جا کر نبوت کا اعلان کیا، جا کر اللہ کی الوہیت کی دعوت دی۔ فرعون نے کہا کہ تم نبی اگر ہو تو دلیل نبوت پیش کرو۔
اگر تمہارے پاس دلیل ہے، دلیل ایسی ہونی چاہیے جس کا اس وقت کے لوگ جواب نہ دے سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ یوں ڈالا ہے، جب ڈالا تو ہاتھ کا رنگ ہاتھ والا تھا، جب ہاتھ کو باہر نکالا سورج سے زیادہ چمکدار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کو دیکھ کر اب اس نے کہا، چونکہ جادوگری کا دور ہے، وہ لوگ جادو سے متاثر تھے، کہا یہ تو جادوگر ہے، اس نے جادو کے ذریعے اپنے ہاتھ کو سفید کر لیا ہے۔ کہا کہ اے موسیٰ، ہم جادوگروں کو بلاتے ہیں، تم ہمارے جادوگروں کا مقابلہ کرو۔ اعلان کیا گیا، 70,000 جادوگروں کو جمع کیا گیا، سب لوگوں نے اپنے اپنے جادو کو پیش کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہے، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت بھی دی ہے۔ دلیل نبوت کے دور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا ملا ہے، اس عصا کو ڈالا ہے، سب رسیاں سانپ بن گئی، سب چھڑیاں سانپ بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا، وہ ڈالا ہوا عصا اژدہا بن گیا، سب رسیوں کو کھا گیا۔ جادوگر سمجھ گئے یہ جادوگری نہیں ہے، یہ نبوت کی دلیل ہے۔ سب جادوگر ایسی دلیل پیش کرنے سے عاجز آگے چلیے۔ اب یہ دور ہے، کس چیز کا دور ہے؟ علاج معالجے کا دور ہے، طب و جراحت کا دور ہے۔ علاج بڑے بڑے طبیب موجود ہیں، بڑے بڑے حکیم موجود ہیں، جن کا دعویٰ یہ ہے، ہر حکیم کا دعویٰ مجھ سے بڑا حکیم کوئی نہیں، ہر طبیب کا دعویٰ مجھ سے بڑا طبیب کوئی نہیں، جو بڑے سے بڑا مرض ہوگا ہم سے علاج کروائے گا وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب 3 قسم کے مریض ایسے بھی تھے جن کو طبیبوں نے لا علاج کر دیا۔ وہ 3 قسم کے کون؟ وہ ایک تو وہ ہے جو اندھا ذات نابینا ہو، مادر ذات اندھا ہو، مادر ذات نابینا ہے، اور انہوں نے کہا ہم نابینے کا علاج تو کر لیتے ہیں، لیکن جو مادر ذات ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے۔ جو کوڑ کا مرض اگر کسی کو لگا ہو ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ یہ لا علاج لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے جسم پر ہاتھ پھیرتے، اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جاتا۔ جب لوگوں کو علم ہوا کہ اس طرح ہو رہا ہے، لوگ جمع ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا یہ تم تو زندوں کا علاج کرتے ہو، کسی مردہ کو زندہ کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے کہنے پر اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو دلیل نبوت ملے، فرمایا قم باذن اللہ، قبرستان میں کھڑے ہو کر، قبر پہ کھڑے ہو کر فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، مردہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ پرندوں کو، مٹی کے بنے ہوئے پرندوں کو یہ پھونک مارتے ہیں، اڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسی دلیل نبوت عطا فرمائے جس دلیل کا مقابلہ اس وقت کے لوگ پیش کرنے سے قاصر اور عاجز آ گئے۔ امام الانبیاء، سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ، حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ کے نبی اس دور کے اندر آتے ہیں جب دور فصاحت کا دور ہے، بلاغت کا دور ہے۔ دیکھ لے بندے ہی نے نا، کیوں بھئی شاید پہلی ہو رہی، میں چپ، آپ دیکھ لیں، جب پھر بھی کوئی آئیں گے آپ کا ارادہ ہوگا میں چپ کر جاؤں گا۔ جزاک اللہ۔ کچھ آداب بھی ہوتے ہیں، بڑھے ہو گئے سن کے جلسے، بندے ویکھ ہوئے کہ اج تک یہی سمجھ نہیں آئی کہ بندہ ویکھنا ہے نہیں ویکھنا ہے تو کیڑا ویکھنا ہے، جڑا بول دے انہوں ہی ویکھ لو، کیوں بھائی؟ جزاک اللہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ پاک تو انہوں ایتھے بٹھا دے، پھر تو انہیں احساس ہوئے گا کہ ہندہ کی ہے، کیوں بھائی؟ جزاک اللہ۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا، میرے اور آپ کے آقا و نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، کون سے دور کے اندر آئے، کس علاقے کے اندر تشریف لائے؟ علاقہ عرب کا ہے، دور فصاحت و بلاغت کا ہے، جس دور کے اندر لوگوں کا یہ دعویٰ تھا ہم سے زیادہ بولنے والا کوئی نہیں، ہم سے زیادہ زبان والا کوئی نہیں۔ وہ اپنے علاقے کو عرب کہتے تھے، دوسرے لوگوں کو عجم کہتے تھے، کوئی ہندی بولے تب بھی عجمی، کوئی سندھی بولے تب بھی عجمی،
अजमी, अरब अंग्रेजी बोले तब भी अजमी, उर्दू बोले तब भी अजमी, फारसी बोले तब भी अजमी, वो अपने आप को जुबान वाला कहते, अपने अलावा दूसरों को गूंगा कहते। हजार हजार शेरों को याद करना, सिर्फ याद करना नहीं बल्कि शेर को कह लेना, शेर को लिख लेना, वो अपने आप को इसको आम समझते थे। नस्ब के इतने माहिरीन थे, अपने घोड़ों के नस्ब तक उनको याद हुआ करते थे, खानदानों के खानदार दूर दूर नस्लों तक उनको याद हुआ करते थे। फसाहत का दौर है, बलागत का दौर है। उस वक़्त अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। मेरे अल्लाह ने अपने पैगंबर को नबूवत भी दी है, अपने पैगंबर को दलील नबूवत भी दी है। मेरे पैगंबर की दलील नबूवत वही है, वही इलाही कुरान की सूरत में है। बाकी किताबें उतरी हैं, किताब भी उतरी है, मेरे अल्लाह ने अपने नबी पर किताब को उतारा है। बाकी किताब उतरे जिसको तुरात कहते हैं, किताब उतरे जिसको ज़बूर कहते हैं, किताब उतरे जिसको इंजील कहते हैं। इंजील किताबुल्लाह, ज़बूर किताबुल्लाह, तुरात किताबुल्लाह, कुरान किताबुल्लाह भी है, कुरान कलामुल्लाह भी है। बाकी सारी किताबें, बाकी 3 किताबें कलामुल्लाह नहीं, बाकी 3 किताबें किताबुल्लाह है। कुरान करीम किताबुल्लाह भी है, कुरान करीम कलामुल्लाह भी है। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, मैं एक बात आई है तो कहता जाता हूँ। अब लोग हजरात, आप उलमाए किराम आपके सामने हाफिज़े कुरान के फजाइल बयान करते हैं। सारी फजीलतें एक तरफ है, एक फजीलत एक तरफ है, बाकी फजीलतों का इनकार नहीं है। मैं एक अपना ज़ौक़ अर्ज़ करता हूँ, बाकी भी दलीलें हैं, अल्लाह के नबी के फरामीन है। कुरान किताबुल्लाह भी है, कुरान कलामुल्लाह भी है। अब कलामुल्लाह कि ये कलाम किसका है? कलाम अल्लाह का है, जो शहंशाहों का शाह है, जो शहंशाह है, जो शाहों का शाह है, अहकमुल हाकिमीन है। मखलूक और खालिक का फ़र्क है। मखलूक अपने से आला मखलूक की बोली बोले, उसकी कीमत बढ़ जाती है। मखलूक अपने से आला मखलूक की बोली को सीख ले, उसकी कीमत बढ़ जाती है। आपने देखा होगा गुजरांवाला के अंदर आमतौर पे घरों में तोते पाले जाते हैं। तोते 2 किस्म के हैं, एक दरख्तों पे, खेतों पे वो खलते हैं, फूलते हैं, उड़ते हैं, वो जहां जाते हैं चाहते हैं, खाते हैं, पीते हैं। घर में भी तोते 2 किस्म के हैं, एक जो है वो सिर्फ टेंटे करते हैं, वो अपनी बोली बोलते हैं। लेकिन एक तोता वो है जिसने अपने से आला इंसान की बोली को सीखा, उसने बोलना शुरू किया। अब वो बोलता क्या है? कोई उसको सिखाता है बिस्मिल्लाह, वो कहता है बिस्मिल्लाह। वो कहते हैं कैसे हो? वो कहते हैं कैसे हो? जो बोलता है वो उसको तोता भी बोलता है। आम तोते की कीमत अगर 500 है, वो बोली बोलने वाले की कीमत 5000 है। इसलिए है तो तोता, ये भी मखलूक है, अपने से आला मखलूक इंसान की बोली को बोलता है। जब अपने से आला मखलूक की बोली को बोले, लोगों की यहाँ उसकी कीमत 500 से 5000 बढ़ जाती है। और वो इंसान जो खालिक की बोली को बोलता है, अल्लाह की बोली को बोलता है, कलामुल्लाह को पढ़ता है, ये हाफ़िज़े कुरान ये मखलूक की बोली नहीं बोलता, ये खालिक की बोली को बोलता है। क्योंकि ये कुरान कलामुल्लाह भी है, किताबुल्लाह भी है। मेरे अजीजों याद रखना, ये कुरान जो है पहले कलामुल्लाह है, किताबुल्लाह बाद में है। कलामुल्लाह कब तक है? अल्लाह ने कलाम किया, कलामुल्लाह हज़रत जिब्राइल लेकर आए। कलामुल्लाह हज़रत जिब्राइल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को दिया है तो कलामुल्लाह मेरे नबी ने सहाबा को दिया है तो कलामुल्लाह अल्लाह ने उतारा, अल्लाह ने पढ़ा, कलामुल्लाह जिब्राइल ने लिया, कलामुल्लाह जिब्राइल लेकर आए, हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़कर सुनाया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, कलामुल्लाह अर्रहमान अल्लमल कुरान, कलामुल्लाह सूरतुल फातिहा से लेकर सूरतुन नास के सीन तक कलामुल्लाह है। ये उतरता रहा, ये उतरता रहा, कलामुल्लाह। अल्लाह के नबी दुनिया से चले गए, अल्लाह के नबी दुनिया से रुखसत हो गए।
خلافت کا دور ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہے، خلیفۃ الرسول ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور کے اندر جنگ یمامہ ہوئے، اس کے اندر 70 حفاظ کرام ایک جگہ پہ شہید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امیر المومنین بعد میں بنے ہیں، پیش ہو گئے، اے امیر المومنین میرے دل کے اندر ایک خدشہ ہے، میرے دل کے اندر ایک بات آئی ہے، میں عرض کرتا ہوں اے عمر بتائیے کون سی بات ہے؟ عرض کیا اے امیر المومنین 70 حفاظ ایک جنگ میں شہید ہو گئے، کتنی جنگیں ہوں گے، حفاظ اسی طرح شہید ہوتے رہے، قرآن اٹھا لیا جائے گا، قرآن کو کہاں سے لائیں گے؟ میرے دل میں ایک بات آتی ہے، میں یہ مشورہ دیتا ہوں قرآن کو جمع کر لو، جمع کر کے کتابی صورت میں لایا جائے، کتاب کو بنا دیا جائے۔ اے عمر جو نبی کے دور میں کام نہ ہوا میں وہ کیسے کروں؟ ایک دن بھی کہا، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ اللہ کے نبی حضرت ابوبکر صدیق کو خواب آتا ہے، اللہ کے نبی کی زیارت ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے تائید فرمائی ہے اے ابوبکر جیسے عمر مشورہ دے اس کی بات کو مان لو۔ شرح صدر ہوا، صبح ہوئی، حضرت عمر کو بلایا، حضرت عمر کی رائے بھی عام رائے نہیں ہے میرے دوستو، نبی کا دور ہے، قرآن نازل ہوتا ہے، ایک جگہ نے کتنے مقامات ایسے ہیں، عمر فرش پہ مشورہ دیتا ہے، عرش سے قرآن بن کے نازل ہو جاتا ہے، جیسے میرا عمر کہے میرا پیغمبر ویسے کر لو۔ یہ وہ عمر ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، میرے اللہ نے عمر کی زبان پہ حق کو جاری فرما دیا۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، اگر نبی ہوتا، اگر اللہ کسی کو نبوت عطا کرتے، عمر کو نبوت مل جاتی۔ اس عمر نے مشورہ دیا، مشورہ دینے والا کون؟ جس کو دیا جا رہا وہ کون ہے؟ میرے عزیز دوستو آپ کے ذہن میں ایک بات آئے گی، اشکال ہوگا، اس کو حل کر دیا گیا۔ قرآن کریم کے اندر میں نے شروع میں آیت پڑھی ہے، اس پر بعد میں آتا ہو۔ حضرت عمر نے مشورہ دیا، حضرت ابوبکر نے مان لیا، کمیٹی بن گئی، یہ 6 حفاظ، یہ قاری قرآن، ان کے سامنے آئے جاؤ، جس کے پاس قرآن ہے، کسی کے پاس چمڑے پہ لکھا ہوا اس کو لایا گیا، لکڑی پہ لکھا ہوا اس کو لایا گیا، چمڑے پہ لکھا ہوا اس کو لایا گیا، پتوں پہ لکھا گیا اس کو لایا گیا، ہڈی پہ لکھا گیا اس کو لایا گیا، جو حفاظ تھے ان کو بلایا گیا۔ اب وہ بولتے جاتے، سناتے جاتے، لکھے ہوئے کو جمع کیا گیا، یاد کیے ہوئے کو سنایا گیا، سب کو جمع کر کے کتابی صورت میں لایا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں قرآن کو جمع کر کے کتاب کو لایا گیا۔ اب میرے دوستو اس بات کی طرف آئیے، میرے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب، میں نے عرض کیا ہونا تو یہ چاہیے تھا ذالک الکلام، اللہ نے اتارا، ذالک الکلام جبرائیل نے سنا، ذالک الکلام حضرت جبرائیل سے نبی نے سنا، ذالک الکلام حضرت جبرائیل سے سن کر نبی نے صحابہ کو سنایا۔ یہ کلام تھا، لفظ کلام نہیں آیا، لفظ کتاب آیا ہے، لفظ حاضہ نہیں آیا، ذالک آیا ہے، دور کے لیے آیا ہے، بعید کے لیے آیا ہے۔ میرے اللہ علیم بذات الصدور ہے، وہ یہ جانتے ہیں 1400-1500 سال بعد کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے قرآن پر اشکال کریں گے، یہ قرآن وہ نہیں ہے جو نبی پہ نازل ہوا، وہ تو کلام تھا، کتاب تو لکھی گئی، ابو بکر کے دور میں لکھوائی گئی، عمر کے مشورے سے ابو بکر لکھوانے والے، عمر کے مشورے سے لکھوانے والے، میرے اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب، وہ کتاب ابو بکر لکھوائے گا، عمر کے مشورے سے لکھا جائے گا، ہوگا تو کلام اللہ، کتاب بن جائے گی تو کتاب اللہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب جو خلافت ابو بکر کے دور میں بنے گی، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت قرآن، عظمت صحابہ، حضرت مولانا خبیب گھمن صاحب، نعرہ تکبیر۔ اللہ جل جلالہ نے حضرت آدم سے لے کر
حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کو نبوت بھی دی ہے، دلیل نبوت بھی دی ہے۔ ہر نبی کو جو معجزہ ملا وہ عملی معجزہ ملا، ہر نبی کو جو معجزہ ملا وہ فعل کا معجزہ ملا، ہر نبی کو جو معجزہ ملا وہ عمل کا معجزہ تھا۔ میرے اور آپ کے آقا مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو معجزات ملے، عملی معجزات بھی ملے، علمی معجزہ بھی ملا، عملی معجزہ بھی ہے، علمی معجزہ بھی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے، ہر نبی کے بعد کسی اور نے نبی آنا تھا، وہ نبی چلے گئے، نبی کے ساتھ نبوت کا معجزہ بھی چلا گیا، نبی چلے گئے، نبوت کا معجزہ بھی چلا گیا۔ حضرت ابراہیم کے آگ کے اندر محفوظ رہنا، آگ بھی چلی گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام وہ بھی چلے گئے، ان کا معجزہ بھی ساتھ چلا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا عصا بھی ختم ہوا، دریا کے اندر وہ بچانا وہ بھی ختم ہوا۔ جو نبی گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام گئے، ساتھ ان کے معجزات بھی گئے۔ میرے عزیز دوستو، میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ اللہ کے آخری نبی ہے، قیامت کی صبح تک رہیں گے، اس لیے آج عیسائی موجود، آج یہودی موجود، یہودیوں سے پوچھو، سوال کرو تمہارے نبی کون؟ یہودی کہیں گے حضرت موسیٰ۔ کہا تم موسیٰ کو مانتے ہو؟ جی بالکل مانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے معجزات تھے؟ جی بالکل تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بتا سکتے ہو؟ جی ہاں بتا سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے معجزات دکھا سکتے ہو؟ نہیں ہم بتا تو سکتے ہیں، دکھا نہیں سکتے۔ عیسائیوں کے پاس جو تم کس کو مانتے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو مانتے ہو؟ بالکل مانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بتا سکتے ہو؟ بتا سکتے ہیں۔ دکھا سکتے ہو؟ دکھا نہیں سکتے۔ آئیے ہمارے پاس آج مسلمان ایک فقیر سے کوئی سوال کرے تم کس کو نبی مانتے ہو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نبی مانتے ہیں۔ آج اپنے نبی کے معجزات کو بتا سکتے ہو؟ بالکل بتا سکتے ہیں۔ دکھا بھی سکتے ہو؟ ہاں بتا بھی سکتے ہیں، دکھا بھی سکتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے، عیسائیوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات محفوظ نہیں۔ حضرت موسیٰ چلے گئے، ان کے ماننے والوں کے بعد ان کی تعلیمات محفوظ نہیں ہے۔ میرے نبی کی نبوت قیامت کی صبح تک رہنی تھی، خاتم الانبیاء ہے، اس لیے ہمارے نبی کی تعلیمات محفوظ ہے۔ بچپن نہیں، بچپن سے پہلے میرے نبی پیدا نہیں ہوئے، آنے سے پہلے کے واقعات وہ ہمارے پاس موجود۔ نبی پیدا ہوئے، پیدائش موجود، بچپن موجود، لڑکپن موجود، جوانی موجود، بڑھاپا موجود، دعوت موجود، عدالت موجود، صداقت موجود، شجاعت موجود، لڑنا موجود، صلح موجود، مذاکرات موجود، قتال موجود، جہاد محفوظ، پڑھنا موجود، سونا موجود، اٹھنا موجود۔ میرے نبی کا ایک ایک عمل آج مسلمانوں کے پاس محفوظ ہے۔ یہ ختم نبوت کی دلیل بھی ہے، میرے نبی کا معجزہ بھی ہے، میرے نبی کا علمی معجزہ جو قرآن کی صورت میں آیا۔ اے لوگوں، اپنے نبی کا معجزہ دکھا سکتے ہو؟ میرے نبی نے فرمایا ہر نبی کو نبوت کی دلیل ملی ہے، مجھے میرے اللہ نے وحی کی صورت میں دلیل دی ہے۔ آؤ ادارت النعمان کے اندر پڑھنے والے حفاظ میں وہ صورت دکھاتا ہوں۔ ایک ایک حافظ قرآن میرے نبی کی دلیل نبوت ہے، سینے کے اندر محفوظ قرآن دلیل نبوت موجود ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ جل جلالہ نے ہمارے نبی کو ایسا معجزہ عطا فرمایا جس کو دکھا بھی سکتے ہیں، بتا بھی سکتے ہیں۔ نعرے تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرے تکبیر۔ اللہ کا شکر، اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو ایسی دلیل عطا فرمائی ہے، اس دلیل کی حفاظت کے لیے اللہ نے میرا اور آپ کا انتخاب فرما لیا ہے۔ یہ بھی اللہ کا شکر، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میرے عزیز دوستو،
ہمارے شیخ فرماتے ہیں اللہ جل جلالہ کا اعلان لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، بکھر جاتے، ٹوٹ جاتے، کنکریاں بن جاتے، کنکریاں بن کے ریزہ ریزہ ہو کر زمین بوس ہو جاتے، پہاڑ رب کے قرآن کو برداشت نہ کر سکتے۔ فرمایا عجیب بات ہے، پہاڑ پہ نازل ہو، پہاڑ برداشت نہ کرے، اور یہ چھوٹا سا انسان 10 سے 12 سال کا بچہ قرآن کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دلیل سنیے، فرمایا ذوق سنیے، میرے اللہ کا اعلان لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اللہ کی صفت جلال ہے، اللہ جل جلالہ، اللہ جلال والے، اللہ کا کلام بھی جلال والا، اللہ جلال والے، اللہ کا کلام بھی جلال والا۔ اب اللہ رب العزت اگر براہ راست اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے، پہاڑ اس جلال کی وجہ سے اس کو برداشت نہ کر سکتے۔ اللہ اکبر! جو حضرات جانتے ہیں، تھوڑا سا اسکول کو پڑھا ہوا ہے، عصری علم سے واقف ہے، ان کے لیے بات آسان ہے، جو نہیں تو ان کے لیے عرض کر دیتا ہو۔ سورج چمکتا ہے، سورج کی روشنی اپنی ہے، چاند چمکتا ہے، چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے، چاند روشنی سورج سے لیتا ہے، سورج سے لے کر پھر لوگوں کو دیتا ہے۔ اگر دن کا وقت ہے، دن 11 بجے کا وقت، اگر سورج کی روشنی براہ راست انسان اس کو دیکھے، آنکھیں چدیا جائیں گی، اس کو برداشت نہیں کر سکے گی، 2-4 منٹ اس کو دیکھنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ لیکن 14ویں کی رات ہو، چاند خوب چمکا ہوا ہو، اس کی طرف دیکھتے جائیے، لذت آئے گی، مزہ آئے گا، اور اس کو خوشی محسوس ہوگی، لذت محسوس ہوگی، کیونکہ سورج کی روشنی براہ راست انسان دیکھے برداشت نہیں کر سکتا۔ چاند کے جمال والے سینے سے گزر کر جب انسان کی طرف آتی ہے، لذت محسوس کرتا ہے۔ فرمایا میرے اللہ کا جلال والا کلام براہ راست نازل ہو، برداشت پہاڑ بھی نہ کر سکے۔ میرے اللہ کا جلال والا کلام میرے نبی کے جمال والے سینے سے گزر کر آتا ہے تو 12 سال کا بچہ بھی محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ میرے نبی کا جمال بھی ہے، میرے نبی کا معجزہ بھی ہے۔ آج چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کو پڑھنے والے، سینوں میں محفوظ کرنے والے، میرے عزیز دوستو، میرے عزیز بھائیو، اللہ کے نبی کا معجزہ اللہ رب العزت نے وحی کی صورت کے اندر دیا، کلام کی صورت کے اندر دیا، کتاب کی صورت کے اندر دیا۔ اللہ جل جلالہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ میرے اللہ نے اپنے اس کلام کی حفاظت کے لیے، میرے اللہ نے ہم سے جو کام لیا، ہماری اولاد سے کام لیا، وہ کون سا کام ہے؟ کتنا اعلیٰ کام ہے، کتنا عرفہ کام ہے، کتنا اسکا اور اعلیٰ کام ہے۔ وہ جو قرآن نبی کے سینے کے اندر تھا، آج وہ اللہ نے اپنا کلام میرے اور آپ کے سینے کے اندر ڈال دیا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، ذالک الفضل، اللہ کا فضل ہے۔ اللہ جس کے اوپر چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ جو قرآن کریم بچوں نے حفظ کیا، الحمدللہ، جن کے بچوں نے حفظ کیا، والدین کے لیے خوشخبری ہے، اللہ نے آپ کی اولاد کو اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ پانی کی بوتل ہے، اگر میں نے یہ پانی پینا ہو، یہ کتنی 50 روپے کی آئے گی۔ اب 50 روپے کا خریدا ہوا پانی اگر میں نے پینا ہو، میں کہتا ہوں بھی گلاس لو، گلاس کے اندر میں پانی ڈال کے پیوں گا۔ کوئی آدمی یہاں پر گلاس لے آتا ہے، وہ گلاس گندا ہے، حالانکہ ناپاک نہیں ہے لیکن وہ گندا ہے، اس پہ سالن لگا ہوا، اس کے اوپر چکناہٹ لگی ہوئی، کوئی بھی چیز لگی ہو، میں یہ پاک پانی
50 रुपए जिसकी कीमत, मैं इसको अपने उस गिलास के अंदर नहीं डालता जिसमें गंदगी लगी हो। मेरा अल्लाह अपना कुरान, जिस कुरान के लिए सहाबा जख्मी हुए, जिस कुरान के लिए मेरे अल्लाह के नबी, वो कुरान नबी पर उतरा, जो कुरान नबी के सहाबा को मिला, वो कुरान इतनी अजमत वाला मेरा अल्लाह गंदे सीने के अंदर डाल दे, ये मेरे खुदा की इज्जत के खिलाफ है, मेरे खुदा की गैरत के खिलाफ है। आज लोग एक बात करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान वाले, हमारे सीने कुरान वाले, जो कुरान वाले नहीं वो कुरान से पाक है, उनके सीने में कुरान नहीं है। मैं ये बात अर्ज करता हूँ, जिन सीनों के अंदर सहाबा का बुग़्ज़ हो, जिन सीनों के अंदर अहले बैत का बुग़्ज़ हो, जिन सीनों के अंदर कुफर हो, जिस सीने के अंदर उम्महातुल मोमिनीन की नजासत दिल में पड़ी हो, मेरा अल्लाह उस गंदे सीने के अंदर अपना पाक कुरान नहीं जाने देता। नारे तकबीर, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, अल्लाह दीनी मदारिस। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह ने मुझे और आपको कुरान वाली नेमत से नवाजा, कुरान वालों के साथ जोड़ा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ क़ियामत की सुबह तक अगर मुझे और आपको अल्लाह जिंदगी अता फरमाए तो कुरान वालों के साथ उठाए, कुरान वालों के साथ रखे। क़ियामत के दिन भी मेरा हशर नशर कुरान वालों के साथ हो जाए। अल्लाह ताला मुझे और आपको जो चंद बातें मैंने अर्ज की हैं उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।